पाकिस्तान के खूबसूरत गांव से लेकर शहरों तक और पूरी दुनिया के नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद। नाजरीन कराम, आज का दिन इंतहाई बाबरकत और यादगार है, क्योंकि हम 11 रबी अव्वल की इस मनव्वर सुबह में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रबी अव्वल का ये मुक़द्दस महीना रब करीम की रहमतों, नूर और रूहानी तजदीद का महीना है। और ये वही महीना, बाबरकत महीना, जिसमें सरवर कायनात, फ़क्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल आलमीन बनकर इस दुनिया में आए। और आज उन्हीं का समर है कि हम एक मुसलमान हैं और उनकी मतलब क्या कहते हैं कि उम्मत में से हैं। इससे बड़ी और नेमत क्या हो सकती है हमारे लिए। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं बिला तातुल और आपका तारुफ कराते हैं अपने मेहमानों से। और हमारे साथ सबसे पहले आज के जो मेहमान हैं वो मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी साहब हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और ख़तीब भी हैं। तो मुफ्ती साहब, आपको अपने शो में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब, अल्लाह आपको बरकत दे। आमीन आमीन। देन हमारे आज के जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी मशहूर व मारूफ नातख़्वां हैं। आप उनको मुख्तलिफ पाकिस्तान टेलीविज़न पर देखते रहते होंगे। साकिब अली चौहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे आज के मॉर्निंग स्पॉट में आए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, सलामत रहें। थैंक यू। एंड देन हमारे आज के जो तीसरे गेस्ट हैं, गाय बगाए आप उनको हमारे इस मॉर्निंग स्पॉट में भी देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल पे भी देखते हैं। और ये भी मशहूर व मारूफ नातख़्वां हैं जनाब महमूद रशीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एंड नाज़रीन कराम, चलते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमद बारी ताला से। और मैं महमूद रशीद को दावत कलाम दूंगा कि वो हमद बारी ताला से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम, हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर हैं तेरे दरबार में हम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। जिन लोगों पे है इनाम तेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा। महशर में मेरा रह जाए बरम, अल्लाह करम, अल्लाह करम। हाज़िर
سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پڑھ رہے تھے محمود رشید صاحب۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ اس بابرکت پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، 021-343-143 333 ہمارا نمبر ہے۔ اور آپ ہمارے مفتی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں، اس روحانی مہینے کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی مذہبی سوال کرنا چاہیں، کوئی آپ کی پرابلم ہو، مشکلات ہوں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بلا تعطل جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ 021-343-14333 ہمارا نمبر ہے، اور ملک سے باہر بھی لوگ ہمیں جو ہے وہ کال کر سکتے ہیں۔ تو آپ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت، مساوات اور حقوق العباد کی جو تعلیم دی ہے، اور آج کی اس دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے اپنے الفاظوں میں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سب سے پہلے شاہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مارننگ اسپورٹ جو بہت معروف آپ کا پروگرام ہے اس کو مجھے انوائٹ کیا۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا۔ تو یہ جو زمین تھی یہ ظلم سے، بے انصافی سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر آپ کو رسالت دی، اور آپ کو مبعوث کرنے کے بعد اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو، جبر کو، ناانصافی کو ختم کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر کہ جہاں پر انصاف نام کا نہیں تھا، عدل نہیں تھا، اور حالت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کا اگر کوئی امیر بندہ، کوئی لینڈ لارڈ طبقہ کوئی بندہ جرم کرتا تو اس کو اس کی حیثیت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی غریب اگر کوئی جرم کرتا تو اس کو پکڑ لیا تھا۔ تو آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی کچھ چلا آ رہا ہے کہ اگر کوئی منصب والا بندہ، کوئی جاہ والا بندہ کوئی جرم کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، دھاندلی کرتا ہے تو اس کے ساتھ رعایت ہے، اور اگر کوئی غریب بندہ کچھ کر لے تو اس کو پوری سزا، لیکن سزا دونوں کے لیے ہونی چاہیے۔ سزا سب کے لیے، انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ آپ مساوات کریں۔ جب آپ مساوات کریں گے، برابری کریں گے، اور پھر جب مساوات ہوگی پھر عدل خود بخود قائم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس عادل جج کے لیے یعنی 2 اجر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی کیس آتا ہے پھر وہ دونوں کو سنتا ہے، سننے کے بعد وہ اپنے علم کے مطابق صحیح فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دین دیا ہے، وہ شریعت دی ہے کہ جس کے اندر عدل ہے، جس کے اندر انصاف ہے، جس کے اندر مساوات ہے، جس کے اندر برابری ہے۔ اگر معاشرے کے اندر عدل اور انصاف، مساوات قائم نہیں ہوگی تو شراطہ بکھر جائے گا، بیلنس برقرار نہیں رہے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر ظلم بڑھے گا، جبر بڑھے گا، جس طرح ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے معاشرے سے یعنی پاکستان سے اگر ہم نے یہ چیزیں ختم کرنی ہیں
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یا خلفائے راشدین کے علاوہ کوئی بھی رول ماڈل نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حکمرانی کی ہے، جس طرح آپ نے باقاعدہ اپنی صحابہ کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا ہے، اسی طرح کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال لیجئے کہ فاطمہ نامی ایک عورت ہے، اس کا چوری کا کیس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام نے اس کی پوری جرح کی، پورا معاملہ دیکھا۔ ایسا نہیں کرتے تھے آپ علیہ السلام کہ آپ نے ایک طرف سنا اور آپ نے فیصلہ کر دیا، ایسا نہیں، دونوں طرفین، دونوں طرف سے فریقین کو سنا، آپ نے پھر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی اونچی ذات والی قبیلے والی عورت ہے، تو اس کے ساتھ کوئی رعایت ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اسامہ بن زید جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت محبوب صحابی تھے، تو ان کو سفارشی کے طور پر جو ہے نا کہا کہ آپ تھوڑی سفارش کریں، اس کے ساتھ رعایت کی جائے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر تعزیرات کا، حدود اللہ کا معاملہ ہوتا، وہاں پر آپ رعایت نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو نافذ کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر یہ فاطمہ کے بدلے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو وہی حکم ہوتا جو اس کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ اپنی بیٹی پر رکھ کے، جبکہ ایسا ممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن ایک شائبہ بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنی بیٹی پر مثال رکھ کے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہاں سے بھی کچھ ہوگا تو انصاف کا پورا پورا حق ادا کیا جائے گا۔ بہت یہ آپ علیہ السلام کی بات ہے، بالکل ڈیٹیل میں بتائی، اور ایک چیز جو اگزامپل دی انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے، بہت بڑی مثال ہے۔ تو مطلب ان کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا اولاد ہوتی ہے نا، اولاد سے قیمتی چیز اور کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر یہ بھی ہوتی تو میں یہی کرتا جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، تو آج ہمارے حکمرانوں کو میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو بات کہی تو یہ میسج ہے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ قائم کیا جائے، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو، سب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کیا جائے۔ ہمارے یہاں حقیقت میں یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے، جو کسی سیٹ پر موجود ہوتا ہے، سفارش مال لے کر وزیر ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ رعایت کرتے ہیں، اور ایک عام غریب ہو تو چوری کرتا ہے تو اس کو پولیس فوراً پکڑ کر بھی لے جاتی ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ جاتی ہے۔ تو بے شک کٹنی چاہیے، لیکن جب کوئی کہتے ہیں نا طاقتور آدمی کو کام یہ کرے تو پھر اس کو بھی ویسی ہی سزا ملنی چاہیے جو کسی غریب کو مل رہی ہے۔ میں ایک بات اور کروں گا، دیکھیں ہمارا جو پاکستان ہے نا، بہت ہی پیارا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور یہ کلمے کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے، اس کی بنیادوں میں شہداء کا لہو ہے، ایک مبارک ملک ہے یہ۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری ریاست ہے جو اللہ اس کے رسول کے نام پہ آزاد ہوئی ہے، اس پہ ہماری قربانیاں ہیں۔ اس وقت ہمارا پاکستان ان لوگوں کا، ان حکمرانوں کا منتظر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جن کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ اس کے رسول سے محبت موجود ہو، جن کے اندر عدل ہو، انصاف ہو، جو مساوات قائم کر سکیں، جو فرقہ واریت ختم کر سکیں، جو تعصب و لسانیت اور قومیت جو ہمارے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یہ ختم کیا جائے۔ آج پاکستان ان لوگوں کا منتظر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی جو تمکین ہے جب تک نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئے گی یہ چیزیں قائم نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب تک عدل و انصاف نہیں ہوگا، جب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ بھائی آپ جب تک لوگوں کو صحیح سیٹ پر نہیں بٹھائیں گے جی ہاں، تو انصاف کیسے ہوگا؟ انصاف کہتے ہیں نا کہ رائٹ سیٹ پہ رانگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، رانگ بندہ جو ہے وہ رائٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا، تو اس پہ ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں پانچوں انگلی ایک جیسی بھی نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن ہمیں حقیقت میں انصاف کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں کو لایا جائے جو یقیناً ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہوں، ملک ترقی کرے، ہمارے ملک سے غربت ختم ہو۔ تو یقیناً ہمارے اس مارننگ اسپاٹ کے توسط سے ہم ہمیشہ پازیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھی امید رکھنی چاہیے، یقیناً اچھا وقت بھی آئے گا اور اللہ نے چاہا تو ایسا ضرور ہوگا۔ اور اب ہم چلتے ہیں ثاقب علی چوہان کی طرف، اور میں درخواست کروں گا کہ آپ سعادت حاصل کریں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اپنا میں
زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار سارے زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، اور کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، کسی سائل کو صدا دینے کی زحمت کیوں ہو، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، اپنا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، تو ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، وہ محبوب ہے جس کو بنا کر خود خدا کہتے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، قابل غور شعر ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی،
اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، پر بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، دل گریہ کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز میں جناب ثاقب علی چوہان صاحب پڑھ رہے تھے۔ اور اب میں چلتا ہوں مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے، سالوں لگ جائیں گی، ان کی سیرت پر بات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آج کی جو ہمارے نوجوان نسل ہے، میں چاہتا ہوں ان میں مثبت سوچ، اخلاقی اقدار اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا طبقہ جو ہے نا وہ نوجوانوں پر مبنی ہے۔ جس طرح آج ہمارا نوجوان بے رہ روی کا شکار ہے اور بے حیائی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، یا نشے کا عادی بن رہا ہے، یا اس میں اخلاقی اقدار کم ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقف ہونا ہے، نابلد ہونا ہے۔ چونکہ ہم اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عصری تعلیم نہ دیں، ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے، وکلاء بھی ہونے چاہیے، آرکیٹیکٹر بھی، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو اس عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب وہ جس طرح کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، SST پڑھتے ہیں، اس طرح ان کو سیرت کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا یا علماء کو سننا پڑے گا۔ اور آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جوانی کیسے گزاری، آپ اپنی جوانی کیسے گزار کے گئے، نوجوانوں کو دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں اپنی جوانی کے اندر، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو کاپی کریں۔ آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی جوانیوں کو کاپی کریں، انہوں نے اپنی اس جوانی کی عمر کو کیسے گزارا۔ یہ جوانی کی جو عمر ہے نا، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمر میں، جوانی کی عمر میں جو نوجوان عبادت کرتا ہے وہ اللہ کو محبوب ہوتا ہے۔ یعنی جوانی کی جو عمر کی عبادت ہے یہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے نوجوانوں کو یہ تعلیم دی کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو۔ اگر آپ بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں، معاشرے کے اندر، فرمایا کہ نکاح کرو۔ اور اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر روزے رکھو، کیونکہ یہ روزہ جو ہے یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے اور بندے کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر۔ جب آپ یہ دونوں کام کریں گے تو آپ برائی سے بچیں گے۔ اخلاقی اقدار کم ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو روڈ کے اوپر نوجوان ہوتے ہیں، بائک چلا رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ وہ عمر کا تقاضا، یعنی عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ اگر کوئی بوڑھا شخص کار ڈرائیور ہے یا بائک چلا رہا ہے تو اس کے اوپر برس پڑتے ہیں، گالم گلوچ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تعلیم دی یہاں پر کہ جس نے ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کیا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی بڑوں کا ادب منہود خاطر رکھا جائے گا، پہلے بڑے ہیں پھر چھوٹے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے کہ سباب المسلم فسوق
وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا نفاق ہے، فسق و فجور کا کام ہے یہ، اور اس کو قتل کرنا، اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کو محبوب ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو جائے۔ یہ جو السلام علیکم ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا پیارا جملہ ہے نا یہ آپ کسی کو کرتے ہیں تو آپ میسج دے رہے ہیں کہ آپ سلامت ہیں میرے ساتھ، آپ پر رحمت آپ ہو، محفوظ ہیں۔ نہیں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ اس کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ آپ سلامت ہیں میرے سے، آپ محفوظ ہیں، میری زبان بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گی اور میرا ہاتھ بھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ یہ جو اس طرح اگر معاشرہ قائم ہوگا، ہمارے نوجوان اپنی زبان کو ٹھیک کر لیں، اپنے ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کر لیں اور اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ کمی اس چیز کی ہے کہ ہم سب کو تو پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم امام الانبیاء شافع روز جزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھ لے۔ اگر ہمارے نوجوان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا شروع کر دیں اور آپ کی سیرت کو اپنائیں تو انشاءاللہ اس عمر کے اندر جو بہتری آنی ہے نا وہ خوب ظاہر ہوگی انشاءاللہ۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ایک سوال میرا آپ سے اور بھی ہے کہ جیسے کہ عدم برداشت کی آپ نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ بڑوں کا ادب بالکل نہیں کر رہے، جلد بازی میں اتنا ہے کہ اس سے اپنی جان بھی، آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے، کیوں کہ صرف اور صرف جلدی کی وجہ سے، اور بڑوں کا ادب ہمارے پاس ہے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی سیرت ہے، میں ہمیشہ ایک اور مثال بھی دیتا ہوں کہ کوئی ایک اچھی چیز ہے جس کی مطلب کوالٹی بہت اچھی ہے، جب تک اس کی اویئرنیس نہیں ہوگی، جب تک آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو اس کو آپ خریدیں گے کیسے؟ تو نبی کریم کی سیرت ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور تیسری چیز ہے کہ عمل۔ دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم حج پہ بھی جا رہے ہیں، ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ و خیرات بھی دے رہے ہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ عمل جو ہے وہ اس کا بہت کمی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا السلام علیکم، اب السلام علیکم کا آپ نے مفہوم بتایا کہ اس کا مفہوم ہے کیا، کہ میری طرف سے آپ پر سلامتی ہو نا، مطلب میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے بلکہ رحمت العالمین تھے، پوری کائنات کے نبی تھے۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں خاص طور پہ، وہ صبر کیسے لے کر آئیں اور سیرت پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے کہا إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے اعلیٰ اخلاق عظمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر خوبیاں کیا تھیں وہ اپناتے ہیں تو آپ بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، لوگوں میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ معاشرے میں اخلاق تھا لیکن نامکمل تھا، اس کے اندر تکمیل نہیں تھی۔ کمال اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور آپ اس کی تکمیل کرنے آئے ہیں۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ سب سے پہلا کام غصے کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ غصے کو کنٹرول کریں گے، کس طرح، میں ایک مثال دوں گا آپ کو کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی شخص آیا جو نابلد تھا اور مسلمان بھی نہیں ہے اور دیہاتی بھی ہے، اوپر سے مسجد نبوی میں آیا، گفتگو ہوئی، اس کو پیشاب لگا تو اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کس مسجد میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور آقا نامدار سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے، صحابہ کی مجلس ہے، اس نے پیشاب کیا، صحابہ اٹھے اس کو پکڑنے مارنے، جو بھی ہم بھی ہوں گے تو ہمیں غصہ آئے گا نا۔ تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو، کیا بات ہے، پیشاب کرنے دو، کر لے پورا، جب یہ پورا کر لے تو اس کے پیشاب پر پانی بہا دو۔ یہ آپ دیکھیں کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں، معاشرہ سدھارنا نا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، تو آپ نے عدم برداشت کو ایک طرف کیا، اور برداشت کا مادہ جو آپ علیہ السلام میں عدم موجود تھا، آپ نے وہاں پر اخلاق دکھایا اور میسج دیا اپنے
امتیوں کو کہ آپ نے کس طرح چلنا ہے. تو آپ اس نے پیشاب کر لیا, پانی بہا دیا گیا, آپ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کی جگہ ہے, نماز پڑھنے کی جگہ ہے, قرآن پڑھنے کی جگہ ہے, اعتکاف کرنے کی جگہ. آپ نے اس کو یہ جگہ کی اہمیت بتائی, اور جب آپ نے اس کو سارا بتا دیا, کچھ بھی نہیں کہا آپ نے, ڈانٹا نہیں, مارا نہیں, آپ نے اپنا بیہیویئر بھی بہت اچھا رکھا, تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو ذات ہے نا, اس جیسی ذات بھی کوئی نہیں ہے. تو اس نے کہا اے اللہ, اچھا اب دوبارہ دیکھیں, کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو معاف نہیں کر, کیونکہ یہ غصے میں آ رہے تھے انہوں نے ایسا کیا. تو آپ نے کہا نہیں. یہاں پر بھی آپ علیہ السلام نے کیا کہا, نہیں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, محدود مت کرو, اپنی اور میری حد تک سب کو شامل کرو اللہ کی رحمت میں. دوسرا واقعہ, ثمامہ بن اسال کافر ہیں, پکڑ لیے گئے, قیدی بنا کے لائے گئے, تو آپ علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا. کافر کو مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا, 3 دن بندے رہے, اور آپ علیہ السلام ان کے پاس تینوں دن آئے. مختصر کروں گا آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ. تو آپ علیہ السلام نے ان سے تینوں دن یہ پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو, اس شہر کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے تینوں بار یہ جواب دیا, مجھے آپ پسند نہیں ہے, یہ شہر پسند نہیں ہے, آپ کا دین پسند نہیں ہے. کافر ہے نا, یہی کہے گا وہ. 3 دن بعد آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا. وہ حیران ہو گیا کہ میں نے گستاخی کی ہے ان کی ذات میں, ان کے شہر کی معاملے میں, ان کے اسلام کے بارے میں گستاخی کی. کیا عالی شان اخلاق ہے اس بندے کا کہ مجھے کہہ رہا ہے جاؤ آزاد ہو. واپس آ گیا وہ, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اخلاق ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر چیز میں بڑھوتری ہوگی, اور انشاءاللہ معاشرہ سدھار کی طرف آئے گا. جی بالکل, آپ نے بہت ہی اچھی حدیث بتائی. اور ہمیشہ ہمیں اگر کسی کو دین کی طرف لانا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی لوگ آپ سے متاثر ہوں اور آپ کی مذہب کی طرف آئیں, تو پھر آپ کا اخلاق جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ زور زبردستی سے کسی کا جو ہے وہ ذہن بدلا نہیں جا سکتا. جب تک آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اچھا نہ ہو, تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ, آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو, آپ کا کردار بہت اچھا ہو. تو جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ خود بھی ترقی کریں گے, آپ کی سوسائٹی میں بھی ترقی ہوگی, اور ایک مثبت سوچ سے ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے, اور ہم دین کی طرف بھی بڑھ رہے ہوں گے. ناظرین کرام, روح پرور محفل جاری ہے. آپ ہمارے شو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. 021-343-14333 ہمارا نمبر ہے. اور اب ہم چلتے ہیں محمود رشید کی طرف, اور درخواست کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنائیں. اور کون سی نعت سنانا چاہیں گے آپ؟ جی شاہ صاحب, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اور اسی حوالے سے ایک نعت کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں. جی. صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں, صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں. اٹھو اے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں. اٹھو اے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں. مولود کی گھڑی ہے, چلو
چلو آمنہ کے گھر پر، چلو آمنہ کے گھر پر، اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں، اے خلد کی بہارو سرکار آ گئے ہیں۔ اور حاصل نعت ہے کہ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، جو لینا ہے وہ لے لو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں۔ جنت کے در کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے، جنت کے در کھلے ہیں، رحمت برس رہی ہے، رحمت برس رہی ہے، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، کیا غم ہے غم کے مارو سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی، اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد۔ ناظرین کرام، روح پرور محفل ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں یہاں پر، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور مشہور و معروف نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، 021-343-1433 ہمارا نمبر ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ سوال کر سکتے ہیں، کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں آج کے اس پروگرام میں جو اسپانسر کیا ہے وہ شاہ گلوبل موٹر ہے، یور ون اسٹاپ سولوشن، خالد بن ولید روڈ پہ۔ آپ پرانی، نئی، برانڈ نیو، جیپنیز، یوز گاڑی لینا چاہتے ہیں، گاڑی ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو شاہ گلوبل موٹرز، خالد بن ولید کا نام یاد رکھیے گا۔ دین ہمارے ساتھ دوسرے اسپانسر آج کے جو ہے وہ لائف اسٹائل نیکسٹ، جو کہ پرفیومز کی ایک ویب سائٹ ہے، اور اگر آپ اپنی پسند کے پرفیومز بھی خریدنا چاہتے ہیں تو لائف اسٹائلز نیکسٹ کے نام سے پیج کو یاد رکھیے گا، اور آن لائن آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ اور اب میں چلتا ہوں ثاقب علی چوہان کی طرف،
اور ان سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کریں۔ حضور علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا ہے در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور سراپا چاند سا مکھڑا، نور سراپا چاند سا مکھڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اے کون آیا اس دنیا تے، ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہار آیاں، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان،
جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے دے شان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کر رہے تھے ثاقب چوہان علی صاحب. اور اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع اول، اور صرف نبی کریم کی ولادت نہیں بلکہ رحمت العالمین کی ولادت میں کہوں گا. اور اس سے پہلے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اس سے پہلے جو حالات تھے، قتل و غارت گری تھی، انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، طاقتور جو ہے وہ قابض تھے، اور جو ان سے کم تر لوگ تھے ان کو وہ مار دیا کر لیتے، دبوچ لیا کرتے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے پھر پوری کائنات میں ایک تبدیلی آتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس پر روشنی ڈالیے گا. ہاں بالکل. دیکھیں، یہ جو ولادت باسعادت ہے، اس پہ تو ہر ایمان والے کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ایمان مکمل ہوتا ہے. صرف اللہ پر نہیں، اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ان سے محبت، ان سے لگاؤ، ان کی اطاعت اتباع، یہ عین ایمان ہے. پھر بندہ مومن بنتا ہے، وغیرہ مومن نہیں ہے. اور اسلام کے 5 پلر میں سے ایک پلر یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی شہادت، اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. جی اچھا دیکھیں، اگرچہ ہمارے مسلمانوں میں ہی ولادت باسعادت کی جو تاریخ ہے وہ اختلافی ہے. کچھ مورخین 9 تاریخ پہ گئے اور کچھ 12. ہم اس پہ نہیں جاتے. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے یہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذاک ولدت فیہ، اس پیر کے دن اللہ نے مجھے پیدا کیا. یعنی پیر کا دن وہ مبارک دن ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. فرمایا اسی پیر کے دن مجھے اللہ نے پیدا کیا، اور اسی پیر کے دن اللہ نے مجھے رسالت دی. وَأُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، اور اسی دن اللہ رب العالمین نے مجھے قرآن دیا. یعنی یہ پیر کا دن اتنا مبارک دن ہے کہ آقا نامدار، سرور کونین، امام الانبیاء، شافع روز جزا، ہادی رسل، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک دن پیدا ہوئے. اسی مبارک دن رسالت، اسی مبارک دن قرآن کا نزول. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ولادت کے دن جو بات سمجھائی وہ ہے روزہ. اور یاد رکھیں کہ اللہ کا شکر سب سے پہلے ہے. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور آپ باقاعدہ ہمارے رسول ہیں. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے جو معاشرہ تھا، دنیا، ہم صرف مکے کی بات نہیں کریں گے، پوری دنیا شرک و ضلالت میں، گمراہی میں، بدعت و خرافات، رسومات کے اندر، ظلم و جبر کے اندر، بے حیائی کے اندر، زنا، شراب نوشی، ڈکیتی، رہزنی، اس میں ملوث تھی. خال خال جگہ کے اوپر دین ابراہیم موجود تھا، کہیں پر صحیح نصرانیت موجود تھی، کہیں پر صحیح تورات پر عمل ہوتا تھا، کہیں کہیں کچھ لوگ اس طرح تھے. لیکن وَإِن كَانُوا، اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اس رسول سے پہلے تم سارے گمراہ تھے،
डूबे हुए थे अंधेरों के अंदर। ऐसा ही था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन मीनार बन के आए हैं, नूर बन के आए हैं इस मुआशरे का, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जो शरीयत थी, जो कुरान अल्लाह ने उतारा, जो अहादीस थी, सुन्नतें थी, उनको आम किया और इस नूर से मुआशरा पुरनूर हो गया। जुल्म छटता गया, शिर्क और बिदात और खराफात के जो बादल थे वो छट गए, जुल्म ख़त्म होना शुरू हुआ, बेहयाई दम तोड़ना शुरू हुई। जो हुकूक की बात करते हैं कि हमारे यहाँ औरतों को हुकूक नहीं है, इस्लाम ने ही औरतों को हुकूक दिए हैं। हमारे आका ने आके ख़वातीन के हुकूक जो पामाल हो रहे थे मुआशरे के अंदर, आपने बहाल कर दिए। इससे अंदाज़ा करें कि अगर कोई औरत बेवा हो जाती तो वो अपनी 4 महीने 10 दिन की इद्दत कहाँ गुजारती थी? एक काल कोठरी में, और कोई उसके पास नहीं जाता। जब वो वहाँ से निकलती थी वो गंद की बला निकलती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हक दिया इस बात का कि वो अपनी इद्दत अपने शोहर के घर में गुजारेगी, लोगों के दरमियान गुजारेगी, वो हर चीज़ कर सकती है बनाओ सिंगार के अलावा, जो हुदूद है उस तरह। इसी तरह बेटियों को आपको मालूम है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, जिंदा गाड़ दिया जाता जिंदा उनको दफन कर दिया जाता है। ये बहुत दिल सोच मामला है। जो बेटियों वाले हैं वो उसको समझ सकते हैं कि बेटियों की मोहब्बत अल्लाह ने बाप के दिल में वदियत कर दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो नापाक रस्म थी इसका भी किलाकुमा कर दिया। और बेटियों को इज्जत कैसे दी? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी या 3 बेटियां, ये एक बेटी भी जिसको दी और उसने उसकी इस्लाम पर परवरिश की, उसके साथ इंसाफ किया और उसको अच्छे शोहर के हवाले कर दिया, नेक शोहर के हवाले कर दिया, तो ये शख्स, ये जो बाप है, ये क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोस में होगा, साथ खड़ा होगा। तो ये बेटियों को यानी इंसाफ, अदल, मसावात, हुकूक, ये सारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद ये बहाल हुए हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने की ज़रूरत है। आज मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक अलमिया है कि हम नाम तो ले रहे हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, दम तो भरते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, हम ये सब कुछ कर रहे हैं जो मुआशरे में हो रहा है। हम जो काम नहीं कर रहे वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सूरत जैसी सूरत, आपका लिबास जैसा लिबास, आपकी वज़ाक़ता जैसी वज़ाक़ता हमारे पास मौजूद नहीं है। हम बज़ाहिर तो यानी नाम के लिहाज से तो हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर हमारे आप आमाल देखें, अखलाक देखें, अतवार देखें, तहज़ीब व तमद्दुन देखें, हमारी सकाफ़त, हमारी मईशत, हमारा लेन देन देखें, तो आप देखेंगे कि हम कॉपी किसी और की कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो अल्लाह ने बात फरमाई है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इस पर जमने की, खड़ा होने की, अमल करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने एक बड़ी अच्छी बात और कही कि आज जो हमारा इखलाक है, हमारा जो किरदार है, हम शायद किसी और की कॉपी कर रहे हैं। और वो लोग आज, मैं ये समझता हूँ कि नबी करीम की सीरत पर अमल कर रहे हैं, कुरान को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल देखें। तो हम मुफ्ती साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगा और फिर आपसे सवाल करूँगा। तो आपने बड़ा अच्छा बताया, और ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को जितना मैं समझता हूँ कि अहमियत और इज़्ज़त और का जो बाख्तियार बनाया गया है, उससे पहले शायद ऐसा नहीं था। और अब भी हमें, मैं समझता हूँ कि सीरत पर जो है ना वो अमल करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं, देखते हैं, सब कुछ है, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि अमल नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हमारा अमल बेहतर हो जाएगा, जिस दिन हमारी नीयत बेहतर हो जाएगी, मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं रूह परवर महफिल जारी है। और अब हम चलते हैं महमूद रशीद की तरफ और इनसे दरख्वास्त करते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलदस्ता अकीदत पेश करें। जी बिल्कुल। शाह साहब जी, पहले भी अर्ज़ की कि रबीउल अव्वल का महीना, तो एक मेरा दिल कर रहा है कि एक पंजाबी सराइकी नात है जो हुजूर की शान में बयान की गई है। शायर ने बहुत ही खूबसूरत अशार है इसके, इंशाल्लाह मैं 2 से 3 अशार पेश करता हूँ। मिठे मदनी की वे रंग लाया, हलीमा को लो पूजे सकदे, मिठे मदनी की वे रंग लाया, हलीमा
پوج سکدے کیویں جھولی کوان وسایا حلیمہ کولوں پوج سکدے ڈاچی حلیمہ والی ڈاڑی کمزور ہے ڈاچی حلیمہ والی ڈاڑی کمزور ہے قدمہ قدمہ تے ڈاندی جی بے زور ہے ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تھلے ڈاچی پئی تیز چلے ڈاچی دے بھاگ بھلے مدنی دے قدمہ تھلے ڈاچی پئی تیز چلے کیویں ڈاچی کوان ٹرایا حلیمہ کولوں پوج سکدے کیویں ڈاچی کوان ٹرایا حلیمہ کولوں پوج سکدے بہت ہی خوبصورت شعر کہ پینگ سماتے دائیں اکھ جوتا چائی پینگ سماتے دائیں اکھ جوتا چائی چن اسمانی ڈٹھا کھڑا ہمو جالائے جدوں پئی انگل ہلے چن بھی اوڈو چلے آکھے وئی بھلے بھلے جدوں پئی انگل ہلے چن بھی اوڈو چلے آکھے وئی بھلے بھلے کیویں چن کو کھیڈونا بنایا حلیمہ کولوں پوج سکدے کیویں چن کو کھیڈونا بنایا حلیمہ کولوں پوج سکدے اور آپ سرکار کا ایک اور معجزہ جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے جب حضرت دائی حلیمہ کی جو بکریاں جو چرانے لے کر جاتے تھے اس پر بھی شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا کہ بکریاں چراون جدوں اللہ دا نور گیا بکریاں چراون جدوں اللہ دا نور گیا آمنہ دا پاک جانی سوہنا حضور گیا آمنہ دا پاک جانی سوہنا حضور گیا جتھا نبی پہ سمن بکریاں پیر چومن گرد نبی دے گھومن جتھا نبی پہ سمن بکریاں پیر چومن گرد نبی دے گھومن دیتا بکریاں کھیر سوایا حلیمہ کولوں پوج سکدے دیتا بکریاں کھیر سوایا حلیمہ کولوں پوج سکدے مٹھے مدنی کیویں رنگ لایا حلیمہ کولوں پوج سکدے سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت سرائکی میں جتے نبی سمندن تے بکریاں پیر چمندن ایسے ہی تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سرائکی ویسے بھی ہماری ایک سرائکی زبان میں بڑی ایک مٹھاس میٹھی زبان ہے تو بہت ہی خوبصورت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے میرا یہ ایک ناظرین کے لیے سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ نبی کی سیرت پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے لیکن کیا ہے کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی اور نے اپنایا ہوا ہے اور ان لوگوں کی چیزوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے تو میں آتا ہوں لائف اسٹائل جو ہمارا روزمرہ کی زندگی کا جو ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم راتوں کو جاگ رہے ہیں صبح سو رہے ہیں کاروبار ہم دوپہر کو 12-2 بجے کھول رہے ہیں اور رات تک ہم کاروبار جو ہے وہ چلا رہے ہیں اگر باہر کی اگر ہم بات کریں کیونکہ اکثر جانا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صبح 7 بجے مارکیٹس کھل جاتی ہیں
اور شام کو 5 سے 6 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں. تو ہمارے جو خاص طور پہ مسلمان ہیں اور پاکستان کے اندر، تو ان کو کیا مطلب ہم اپنا لائف سٹائل کیسے چینج کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ تو لائف سٹائل سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. جی ہاں. تو دین تو خیر ایک بہت بڑی نعمت ہے، میں کہتا ہوں اگر اس پر عمل کر لیں تو وہ تو خیر آپ کے سارے مسائل، دکھ، تکلیف، درد سب ختم ہو سکتی ہے. لیکن لائف سٹائل چینج کرنے کا کتنا، اگر ہم تھوڑا سا اس کو دین سے ریلیٹ کریں تو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا، وہ یا تو ہمارا اپنا وضع کردہ ہے یا ہم اغیار کا لیے بیٹھے ہیں، ان کی کاپی کر رہے ہیں. اگر ہم صبح کی بات کرتے ہیں، صبح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مسلمانوں کی جو برکت ہے نا، وہ صبح کے ٹائم رکھی ہے. اگر ہم اپنا مال بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے مال کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں صبح رب العالمین کا جو بہترین وقت ہے جو اللہ نے رکھا ہے، اس وقت ہمیں جاگ کر اللہ کی عبادت، فجر کی نماز، اشراق، اس کے بعد اپنے کام پہ نکل جائیں. جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے ایک وقت بتایا، جمعۃ المبارک، جمعہ کا دن جو ہوتا ہے بہت ہی مبارک دن ہے. ٹھیک ہے، یہ دنوں کا سردار ہے اور افضل دن ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو پھر تم کیا کرو، نکل جاؤ اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی یہ وقت ہے اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا، جب جو وقت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دیں کسی بھی چیز کے والے سے، تو ہمیں اسی وقت اٹینشن ہونا چاہیے اور وہ اسی وقت کے اوپر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. تو آج ہم جو مہنگائی اور پریشانی ان چیزوں کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم سیرت سے ہٹے ہوئے. دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ بات کی کہ لائف سٹائل نا ہمارا، ہم اب اپنی شادی بیاہ دیکھ لیں، اس زندگی میں ایک شادی کا موقع بھی آتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر جو شادیاں ہوتی تھیں بہت ہی آسان ہوتی تھیں. اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے کہا لوہے کی انگوٹھی ہے، وہ لے آؤ، اس کو حق مہر بنا کے آپ کی شادی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. آپ نے کہا قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں. کہا ان صورتوں کو اس کو سکھا دینا، یہ حق مہر ہے. سبحان اللہ، کتنا آسان ہے نکاح. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت ڈالتا ہے جو بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے. ہم نے اپنے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، اور لڑکی والوں کے لیے کتنا مشکل بنا دیا ہے. جہیز کا بوجھ ان کے اوپر، کھانے کا بوجھ ان کے اوپر، بارات کا بوجھ ان کے اوپر. وہ بیچارہ قرضہ لے لے کے پریشان ہو جاتا ہے. یاد رکھیں اس بات کو شاہ صاحب، آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں اپنے ناظرین کو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جس قدر آپ اپنی زندگی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نکالیں گے، اس قدر آپ مشکلات اور پریشانی میں پڑتے جائیں گے، زندگی اجیرن ہو جائے گی. اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، خوشیوں سے بھرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ترقی پذیر دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، سلامتی، حفاظت، امن، یہ سب کچھ چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ جائیں، کیونکہ رحمت للعالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے ساتھ جڑ کے رحمت ہی ملے گی انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور خاص طور پہ میں مفتی صاحب یہ بھی کہ جو ہمارے لڑکے والے ہوتے ہیں جی، ان کو چاہیے کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کم ہونی چاہیے. دیکھیں لڑکی اگر اس کو کچھ نہ دیا جائے تو اس کو تو پوری زندگی تانے دیے جاتے ہیں نا کہ جی آپ جہیز میں کیا لے کر آئی ہو، کچھ نہیں لائی، آپ کے یہاں کھانے ہمیں صحیح نہیں ملے، ایک ڈش رکھ دی گئی، میٹھا نہیں تھا، مہمان کم تھے، ہال اچھا نہیں تھا. اس پہ میں لڑکے والوں کی طرف سے چاہوں گا کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ ایک ٹرینڈ ڈیولپ جب ہوگا، جب لڑکے والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تب جا کے یہ تبدیلی آ سکتی ہے. بالکل. دیکھیں میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کروں گا کہ لڑکے والوں کے حوالے سے ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بھی سامان دیا. یہ غلط بیان کیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح کیا
تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ یہ چیزیں، کہا کہ لے آؤ، یہ لے آئے، کہا اس کو فروخت کر دو، فروخت کر دیا، یہ سامان خرید لو۔ سامان خریدنا لانا سب کچھ وہ لڑکے والوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، ایمان، اسلام، حیا، پردہ، تقوی، اولاد کی تربیت، اس کے سوا یہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیے جو انہوں نے کر کے دکھایا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے بیٹوں کو دیکھیں نا، حسنین، کریمین، سیدین ہیں، کیا بیٹے ہیں، کیا بیٹیاں ان کی، یہ تربیت ہے نا جو آپ علیہ السلام نے ان کو دی، انہوں نے کر کے دکھائی۔ صبر کا اگر آپ یہاں پر دیکھیں صبر کریں گے اور آپ واویلا نہیں کریں گے، طمع اور لالچ اور حرص نہیں ہو آپ کے اندر، تو پھر آپ واقعتاً جب آپ علیہ السلام کی سیرت پر آئیں گے تو آپ کی شادیاں آسان ہو جائیں گی۔ لڑکوں والوں کو چاہیے وہ خود کہیں کہ آپ کچھ نہ دیں، ہم سب کچھ کریں گے۔ آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اپنی بیٹی کی شادی کی، تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ نہیں دوں گا میں، نکاح کرنا ہے تو کریں، آپ کی مرضی ہے منع کر دیں۔ وہ بھی ماشاءاللہ سے دیندار لوگ تھے، انہوں نے کہا بالکل آپ پریشان نہ ہو، کیا بات ہے، یہ نکاح قبول ہے اور سب کچھ ہم کریں گے۔ اگر آج یہ چیز قائم ہو جائے تو لڑکیوں والوں پر جو بوجھ ہے نا وہ کم ہو جائے گا، اور بیٹیاں جو بوڑھی ہو رہی ہیں بیچاری گھروں میں، رشتے نہیں آ رہے ہیں تو ڈیمانڈیں ساتھ آ رہی ہیں، تو یہ ہم ختم کریں گے۔ ختم کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، آپ نے ان کے نکاح کیے، اس طرح شادی کریں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ نے شادی کی ہیں، اس طرح شادی کریں۔ سیرت پر آئیں گے تو کام ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور خاص طور پہ ناظرین اکرام میں یہ بات کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان لڑکے اور اسپیشلی پاکستان کی خوش قسمتی، میں یوں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ میکسیمم ہمارے یوتھ پر مشتمل ہے۔ تو جب ہم یوتھ کو اگر ایک میسیج دینا چاہیں کہ آپ اگر جب شادی کرنے جا رہے ہوں، چاہے آپ کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایمان رکھیں کہ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کما سکتے ہیں، اور جب آپ شادی کر کے آتے ہیں یقین جانیے کہ پھر آپ کی اگر نیت ایسی ہو کہ آپ ایک ایسی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں جو غریب بھی ہو، مستحق بھی ہو، اور اس سے آپ یہ جیز کی کوئی ڈیمانڈ نہ کر رہے ہوں، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئے گی، آپ سوچئے گا۔ جی مفتی صاحب، ایک جملے کی اصلاح کروں گا آپ کی۔ جی جی جی، غریب بچی کے ساتھ نہیں، ہر بیٹی کے ساتھ، چاہے وہ لینڈ لارڈ ہو، غریب ہو، رویہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، کردار وہی ہو جو آپ علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ دیکھیں میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے، خلا کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ہماری شادیاں اللہ کی نافرمانی پر ہو رہی ہیں، ہماری شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ ہو رہی ہیں۔ ڈھول باجے، مہندی مایوں، یہ وہ رسمیں جو ہندوؤں کی ہیں، جو اغیار کی ہیں، وہ ہم نے اپنا لی ہیں۔ تو جب آپ سیرت پر آ جائیں گے، اسلام پر آ جائیں گے، دین پر آئیں گے، ایمان پہ تقوی پر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے جو شادیاں ان میں برکت آئے گی، یہ لانگ ٹرم چلیں گی انشاءاللہ، یہ موت تک جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم وعدے کرتے ہیں کہ ہماری جو نکاح ہے ہم دونوں زندگی گزاریں گے میاں بیوی موت تک، نہیں ہوتا ایسا، ٹوٹ رہے ہیں رشتے، ختم ہو رہے ہیں۔ وجہ اس کی کہ آپ جب بنیاد ڈال رہے ہیں کسی ایک، یہ نکاح ایک نیک عمل ہے، یہ اسلام کا حصہ ہے، اس کو آپ میلا مت کریں اغیار کے رسم و رواج کے ساتھ، اس کو پاکیزہ رہنے دیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ ہے۔ النکاح من سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، اس کو اللہ کے نبی کا طریقہ رہنے دیں، اس طرح کریں جس طرح اللہ کے نبی نے کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خیر و برکت، آسانیاں، رشتوں کے اندر تعلق، مضبوطی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، آپ نے اچھی بات کی، اور ایک چیز میں اور مفتی صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ غصہ جو ہے وہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور غصے میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی فیصلہ نہ کریں نا، کیونکہ غصے میں آپ کو ہوش و حواس آپ کھو بیٹھتے ہیں، تو جب بھی کوئی فیصلہ غصے میں کریں گے یقیناً اس کا نقصان ہوگا۔ تو کہتے ہیں جب غصہ ہے تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے میں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، اور اس وقت کوئی فیصلہ نہ کریں، سوچ لیں، اس کے بعد جب آپ سوچیں گے تو یقیناً پھر آپ کوئی اچھا فیصلہ کریں گے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ جب آپ خوشی میں ہو تو کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ خوشی کے وقت آپ ایسا کوئی وعدہ کرتے ہیں جو شاید آپ آگے چل کر پورا نہ کریں، تو پھر ہماری زندگی میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، ہمارے تعلقات آپس میں خراب ہو رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی، کیونکہ بات شادی کی چلی ہے تو شادی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ تعلق ہے تا قیامت، تا جب تک سانس ہے جب تک وہ رشتہ قائم رہے،
رشتے ٹوٹے نہ, تو ایسی کون سی وجوہات ہے جس کو ہم عمل کریں تو ہمارے گھر بس سکتے ہیں, آگے چل سکتے ہیں؟ کیا خواہشات کو ہم محدود کر لیں, ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیں, ہم خوشی میں ایسے وعدے نہ کریں جس کی وجہ سے آگے چل کے آپ کو پورا نہ کر سکیں, جس کی وجہ سے آپ کو پرابلمز آتی ہیں؟ اس پہ میں چاہوں گا ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لے آئیں, سب سے پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اپنے تعلق کو اچھا بنانا چاہتے ہیں, تو اس غصے کو اپنی زندگی سے نکالیں, اس غصے کو اپنی زندگی سے نکالیں. انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, اسی غصے کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور لائف سٹائل کی وجہ سے غصہ آتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. غصے کو پی جانے والے, لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے, یہ وہ محبوب لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, یہ وہ محسنین ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. ہم اللہ کے پسندیدہ بنیں, غصے کو قابو کریں, کنٹرول کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے. پہلوان اللہ کیا وہ ہے جو غصے پر قابو کر لے, جو غصے پر قابو کر لے, وہ پہلوان ہے. آپ مرد بننا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب مرد وہ نہیں ہے جو غصہ کر رہا ہو, مرد وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول. ہمارے یہاں تو الٹا سمجھا جاتا ہے, مرد میدان کا یار آپ نے جواب نہیں دیا اس کو, آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. آپ دیکھیں, اگر ہم شادی کی بات کرتے ہیں, میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کیسے کیا جائے, سب سے پہلے اللہ کی, اس کے رسول کی تعلیمات پر آئیے, ٹھیک ہے, اس طرح زندگی گزاریں جس طرح اللہ اس کے رسول نے بتایا. دوسرا, غصہ مت کریں. تیسرا, اعتماد قائم کریں اپنے رشتے کے اندر. چوتھا, ایک دوسرے کو سمجھیں, اس کی ہیبٹس کو, اس کی عادات کو, اس کے مزاج کو, ٹھیک ہے نا, اس کی گفتگو. جس طرح بھی محمود صاحب نے ایک بات بتائی, جی میں بہت خوش ہوا کہ جب یہ نہاتے ہیں, نہا کے آتے ہیں تو چائے کا کپ ان کی ٹیبل پر موجود ہوتا ہے. ان کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ ان کے مزاج کو سمجھ چکی ہیں, اسی طرح چل رہی ہیں, لڑائی نہیں ہوگی. دیکھیں میاں بیوی میں لڑائی کھٹ پٹ تو ہوتی ہے. ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ یہ وہ برتن ہیں جو بجیں گے, ان کو ٹوٹنا نہیں چاہیے. بجیں یہ بھلے, ٹوٹے نہیں. ٹوٹیں گے کیسے کہ آپ کی جو عادات ہیں, میں آپ کی عادت نہیں سمجھ رہا اور میں آپ سے بدظن ہوں. بدگمانی نہیں کریں آپس میں, ٹھیک ہے. جب آپ بدگمانی کریں گے, بری سوچ لے کے بیٹھ جائیں گے. اسی طرح ہرس اور طمع زندگی سے نکالیں. اپنی زندگی میں قناعت لے کے آئیں, اپنی زندگی میں صبر لے کے آئیں, اپنی زندگی میں شکر لے کے آئیں, اپنی زندگی کے اندر پرہیزگاری لے کے آئیں, اپنی زندگی کے اندر انصاف, عدل, مساوات لے کر آئیں. کیا بات ہے. جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے دونوں کو, اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء. ایک جگہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اقوام بنایا ہے مردوں کو, تو دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر میرے نزدیک وہ ہے جو اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہے, اور میں اپنے بیوی بچوں کے سب سے اچھا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے, میں ایک مثال دوں گا آپ کو کہ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ, میں نے سوال کیا کہ کسی عورت کا شوہر کا انتقال ہوتا ہے, وہ کسی اور سے شادی کرتی ہے, اس کا ہوتا ہے, وہ تیسرے سے کرتی ہے. کسی عورت کے اگر 3 شوہر ہوئے اور قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ جائے گی جنت کے اندر؟ اور تینوں جنت میں جائیں گے, تینوں جنت میں جائیں گے. اور عورت ایک ہے, شوہر اس کے 3 ہیں, انتقال کے بعد شادی کی نا اس نے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس اپنی بندی کو چوائس دے گا ان تینوں میں سے جس کا اخلاق, رویہ, نان نفقے کے اخراجات جو بھی سب سے اچھے تھے اس کو اپنا لے. تو آپ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ان تینوں میں سے وہ ایک کو اپنائے گی جس کا اخلاق سب سے اچھا تھا, رویہ, اعتماد, بانڈنگ اچھی تھی, اس کو اپنائے گی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اخلاق بازی لے گیا, قیامت کے دن اخلاق بازی لے گیا. زندگی میں اس کو شامل کریں گے نا. اور یہ کیسے آئے گی؟ شاہ صاحب آخری بات کروں گا اس پر, یہ آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی کو دیکھتے جائیے, عمل کرتے جائیے, زندگی خوشگوار بنائیے. جی بالکل, بہت اچھی آپ نے حدیث بتائی. اور میں چاہوں گا کہ 2 گھنٹے کا ہمارا جو ٹائم تھا وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. تو میں لاسٹ میں پہلے تو ثاقب صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ صرف مجھے ابھی میسیج دیجیے گا کہ ہمارے ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں تو وہ میسیج دیجیے گا. بعد میں پھر میں آپ سے نعت میں نعت کے 1-2 اشعار میں بھی پڑھوں گا. جی بالکل, مائک میسز
جی میسج یہی ہے حضرت جی، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور میرا خیال ہے زندگی کا نچوڑ نکال دیا ہے سارا، کہ سرکار کی سیرت بیان کر کے جی بالکل کہ اس پہ چلیں گے تو ہمیشہ کامیاب و کامران رہیں گے، اگر اس سے ہٹیں گے تو بھٹک جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے. اور ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل بھی رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نظر نہ آتا ہو، آپ محلے میں پڑوس میں، اب تو اپنے گھروں میں یہ نچاکیاں اور یہ معاملات جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری. اگر ہم دین پہ عمل پیرا ہوں گے، سرکار کی سیرت کو پڑھیں گے اور اپنائیں گے، عمل پیرا ہوں گے، تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچے رہیں گے. ورنہ ضلالت یہاں بھی ہے اور وہاں آخرت میں بھی ہے. تو میرا یہی میسج ہے، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اس گفتگو پر غور کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ کامیابی جو ہے اس کی طرف ہم آ سکیں اور ضلالت اور خواری سے بچ سکیں. جی بالکل، بہت اچھا میسج دیا. آپ اگر کچھ اشعار ہاں میں جی میں بھی ان دونوں کی موجودگی میں ماشاءاللہ کروں گا. جی ارشاد. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میری زبان پہ صلی علی کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اللہ سبحان اللہ. جی میں محمود رشید چاہوں گا کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کو آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں تو میسج کیا ہوگا؟ جی شاہ صاحب، جو ماشاءاللہ آج جو گفتگو ہوئی ہے اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں، صبر و تحمل سے کام کریں. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے، ہر مسئلے کا حل ہمارے سامنے. بے شک. تو انشاءاللہ اگر اس پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں. انشاءاللہ. بے شک آپ نے بڑا اچھا میسج دیا. اور آخر میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. مفتی عبدالعظیم محمدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے مارننگ اسپاٹ کو دیا. جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ. تھینک شاہ یو، صاحب بہت شکریہ. ثاقب علی چوہان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. تھینک یو. محمود رشید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور اگر اس شو کو اگر میں سم اپ کروں لاسٹ میں تو میں یہی کہوں گا کہ جو بھی باتیں ہوئی یہاں پر، اگر اس کا 1% بھی اگر آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی مثبت تبدیلی آئے گی اور آپ کی زندگی سے بہت ساری پرابلمز جو ہے نا وہ دور ہو جائیں گی. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. اور خاص طور پہ میں مارننگ اسپاٹ کا پیغام دینا چاہوں گا کہ مارننگ اسپاٹ کا پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے، بلا تفریق، رنگ و نسل، مذہب اور عقیدہ. محبت، احترام، امن اور ایک دوسرے کا سہارا بننا. زندگی کا اصل مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے بلکہ دوسروں کے کام آنا ہے. دکھ درد بانٹنا اور معاشرے میں آسانیاں تقسیم کرنا ہے. آئیے یہ عہد کریں کہ ہم آپس کی نفرقہ بازی اور نفرتوں کو مٹا کر پیار، محبت، رواداری اور یکجہتی کے ساتھ ایک با مقصد اور مثبت زندگی گزاریں گے. امید ہے کہ یہ جو بھی پیغام ہے اس پر آپ کہیں نہ کہیں عمل کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. لاسٹ میں چاہوں گا ثاقب علی چوہان صاحب کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کریں. سبوہا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا سامنے آئے کہ بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے
سامنے آئے کہ بخشش دا دروازہ مول نہ کھلے گا چن توڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا چن توڑن والی انگلی دا جد تیک اشارہ نہیں ہونا شانہ والے بہت جہان اندر پر رلیا کوئی نہیں محمد دی شان دے نال ایک ایک گل میرے کملی والے دی رلدی ملدی پاک قرآن دے نال تے سوئی لب ہنیرے دے وچ پاندی میرے پاک محمد دے مسکران دے نال رونق ہوئی جہان دے وچ سائم میرے پاک نبی دے آن دے نال او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا او جان ساڈی ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا اسی کون او دے بن ولیاں تے نبیاں دا گزارا نہیں ہونا اسی بوہا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا